صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب، صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد:
तमाम हज़रात मोहम्मद रसूल के साथ इबादत की नियत से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए बारकात में रहमत व सलाम करूं। अल्लाह तबारक व तआला की बेइंतहा हम्द व तौसीफ, सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात, रहमतुल लिल आलमीन, मुरादुल लिल मुश्ताक़ीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए बाबरकत पे तोहफ़ा दुरूद व सलाम पढ़ने और भेजने के बाद, मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, मुकर्रम नौजवान साथियों, काबिल सत्ताज़ीम सदिक़राम, मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी भाइयों और बहनों, कुरान मजीद फुरकान हमीद में से मुख्तलिफ मकामात से चंद आयाते बय्यिना तिलावत की, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीने तय्यबा में से भी एक हदीस मुबारका पढ़ी है। दुआ है कि परवरदिगार आलम इस गुनाहगार आजिज़ को हक और सच बोलने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे अर्ज करने के बाद, आपके सुनने के बाद, अल्लाह मियां हम सबको मिलजुल कर हक पर, कुरान पर और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर अमल करने की भी तौफीक नसीब फरमाए। अरबी के एतबार से ये महीना सफर मुज़फ्फर का महीना है, जिसके गुज़श्ता 3 जुमों के अंदर एक ही उन्वान और एक ही बात के साथ गुफ्तगू होती रही। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक ला अदवा वला हामा वला तियरत वला सफर, इसी हदीस को लेकर चलते रहे कि हमारे अंदर अवहाम परस्ती बहुत ज्यादा है, हमारे अंदर बातिल फिरके की ताईद होती है, लायानी चीजें, बेहुदा चीजों की तरफ हम दौड़ते हैं, रस्म और रिवाज को देखते हैं, सुन्नत तय्यबा को छोड़ देते हैं। ये खराफात, ये अमलूतात, ये गलत किस्म की जो खराबियां हमारे अंदर थी या पाई जाती हैं इस उम्मत के अंदर, तो गुज़श्ता 3 जुमों के अंदर मैंने उन्हीं के मुताल्लिक़ गुज़ारिशात पेश की। इजमाली तौर पर फिर भी ज़हन में बिठाए, आमना कलाम फरमाते हैं ला अदवा, ये जो तुम्हारा ज़हन बना हुआ है कि एक की बीमारी दूसरे को लगती है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मुतअद्दी हो बीमारी। जब एक आदमी बीमार हो जाए, हम कहते हैं मियाँ इससे दूर रहो, मियाँ इससे अलग रहो। खुद बीमार भी कहता है मियाँ मेरे बर्तन में पानी ना पियो क्योंकि मुझे नज़ला है, जुकाम है, खांसी है, तुम्हें लग जाएगी। खुद बीमार ये अल्फाज कहता है कि मेरी बीमारी आपके ऊपर ना आ जाए। लेकिन याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले आपको और मुझे ये दर्स दिया, ये सबक दिया
متعدی نہیں ہوگی۔ ہاں جیسے اس مریض کو بیماری اللہ نے دی وہی قادر مطلق ہے، چاہے تو دوسرے کو بھی بیماری دے دے، چاہے تو دوسرے کو بیماری نہ لگائے۔ یہ بیماری دینا، صحت دینا، مرض دینا، شفا دینا، یہ اللہ کے قبضے اور قدرت کے اندر ہے۔ بندے کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی کہ چھوٹ ہو ایک بیماری دوسرے کو لگے۔ نمبر 2 ولا ہم الو جانور کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہوتا ہے۔ جس گھر پر الو آ کر بیٹھ جائے معاذ اللہ سمجھا جاتا ہے اس گھر کے اندر نحوست پھیلے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا ہم، یہ الو کوئی منحوس جانور نہیں ہے۔ نمبر 3 ولا طیرۃ، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو تم فال نکالواتے ہو، یہ جو تم ہاتھوں کی لکیریں دکھلاتے ہو، یہ جو تم لوگوں کے پاس، پیروں کے پاس جا کر اپنی قسمت اور مقدر جا کر پوچھتے ہو، ولا طیرۃ، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ جیسے پیر کہہ دے ویسے ہوگا، جیسے مولوی کہہ دے ویسے ہوگا، جیسے طوطے والا کہہ دے ویسے ہوگا، جیسے انگوٹھے پر سیاہی مار کر بتانے والا بتا دے ویسے ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس چیز کی تردید کر دی ہے۔ فرمایا ولا طیرۃ، یہ فال شکری کی کوئی حقیقت نہیں۔ نمبر 4 آمنہ کے لال نے فرمایا ولا سفر، لوگ معاذ اللہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ جیسے اور مہینے اللہ نے پیدا کیے ہیں، جیسے محرم اللہ کا مہینہ ہے، جیسے ربیع الاول اللہ کا مہینہ ہے، جیسے رجب اور شعبان اور رمضان اللہ کے مہینے ہیں، اسی طرح سفر بھی اللہ کا مہینہ ہے۔ جس طرح اور کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، اسی طرح سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں۔ مگر عام طور پر ہمارے اندر ایک وہم ہے، ایک اشکال ہے، توہم ہے۔ لوگ کہتے ہیں میاں سفر کے مہینے میں شادی نہ کرو، لوگ کہتے ہیں میاں سفر کے مہینے میں سفر نہ کرو، لوگ کہتے ہیں میاں سفر کے مہینے میں کاروبار شروع نہ کرو، لوگ کہتے ہیں میاں سفر کے مہینے میں دکان شروع نہ کرو۔ یہ تیرا اور میرا وہم ہے، یہ تیری اور میری جو ہے نا ایک عقل کی خرابی ہے، وگرنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح رمضان برکت والا مہینہ ہے، جس طرح شوال برکت والا مہینہ ہے، جس طرح ربیع الاول برکت والا مہینہ ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ قرآن کریم کے اندر خود فرماتے ہیں یہ 12 مہینے میں نے پیدا کیے ہیں، جب سے زمین و آسمان کو وجود بخشا ہے تب سے یہ تمہارے 12 مہینے بھی ہم نے بنا دیے ہیں۔ لہذا کسی مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ ہاں یہ سمجھو کہ تمہارے اپنے اندر خرابی اور نحوست ہے۔ جو چیز سمجھنے کیا وہ سمجھتے نہیں، کام غلط ہوا معاذ اللہ ہم زمانے کو گالی دیں گے، کام خراب ہوا لوگ کہتے میاں یہ دور برا آ گیا ہے، میاں یہ زمانہ گندا ہو گیا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں یسبونی یا یسب ابن آدم، مشکات شریف جلد اول کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کیسے گالیاں ملتی ہیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا محبوب بندہ اللہ کو کیسے گالی دیتا ہے؟ فرمایا کہ یسب الدہر، بندہ زمانے کو گالی دیتا ہے، میاں زمانہ برا ہے، میاں وقت برا آ گیا ہے۔ فرمایا کہ بندہ یوں کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ انا الدہر، زمانے کی لگام تو میرے ہاتھ کے اندر ہے، زمانے کی رسی تو میرے ہاتھ کے اندر ہے۔ انا الدہر اقلب اللیل والنہار، دن بھی میں لاتا ہوں، راتیں بھی میں لاتا ہوں، گرمی بھی میں لاتا ہوں، اور اسی طرح سردی بھی میں لاتا ہوں۔ یہ جو وقت کا بدلنا ہوتا ہے، یہ جو انسان کے اوپر مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، مختلف قسم کے اوقات گزرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ تو میرے ہاتھ کے اندر ہے۔ لہذا جب بندہ کہتا ہے زمانہ برا ہے، جب بندہ کہتا ہے وقت برا ہے، در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ایسے بچنا چاہیے۔ یہ سفر کے اندر، سفر کا مہینہ ہے، یہ ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں اللہ مجھے بھی بچائے، اللہ حضور کی پوری امت کو ان غلط قسم کے جو توہمات ہیں تمام امت کو بچنے کی توفیق نصیب۔ اسی سفر کے مہینے کے اندر 27ویں کی رات ایک عظیم الشان واقعہ پیش آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے بہت سفر کیے، لیکن اللہ کے نبی کے 2 سفر مشہور و معروف ہیں۔ نمبر 1 آسمانی سفر جسے سفر معراج کہا جاتا ہے، اور نمبر 2 زمینی سفر جسے سفر ہجرت کہا جاتا ہے۔ اسی سفر کے مہینے کے اندر کی بات ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی باری آئی تو پروردگار عالم نے 27 رجب المرجب کی رات کو چن لیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیلۃ القدر کی باری آئی، علماء لکھتے ہیں پھر اللہ نے آمنہ کے لال کے لیے 27 رمضان المبارک کی رات کو چن لیا۔ اور جب محبوب کے اس زمینی سفر کی باری آئی، جب حضور کے ہجرت کی باری آئی، جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانے کی باری آئی، تو اللہ نے محبوب کے لیے جو رات چنی وہ رات 27 صفر المظفر کی رات تھی۔ اس رات کے اندر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 53 سالہ زندگی، مکی زندگی کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی زندگی کی طرف چلتے ہیں، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ اس رات کے اندر جو آمنہ کے لال نے سفر کیا ہے، اس سفر کو سفر ہجرت کہا جاتا ہے، اس رات کو شب ہجرت کہا جاتا ہے۔ محبوب نے معراج کیا، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ محبوب نے لیلۃ القدر کو پایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جب محبوب کی ہجرت کی باری آئی، پروردگار عالم خود قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ میرے محبوب آپ نے مکہ میں کافی وقت گزارا ہے، اب مکہ والے آپ کا رہنا پسند نہیں کرتے۔ مکہ والوں نے میٹنگ کی، مشورہ کیا، پنچایت میں بیٹھے ہیں، یہ آپ کو ختم کرنے کے منصوبے کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی، ابو جہل بیٹھا ہے، عتبہ عتیبہ بیٹھے ہیں، اور بڑے بڑے کافر اور پنڈت بیٹھے ہوئے ہیں، پنچایت لگی ہوئی ہے، اور یہ مشورے کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے نعوذ باللہ حضور کو ختم کر دیں۔ آمنہ کے لال کا دین پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا اور پھولتا جا رہا
چاہیے کہ جس طریقے سے ہمارے اوپر الزام بھی نہ لگے اور معاذ اللہ اس حضور کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے ختم کر دیا۔ ادھر سے کافروں کی تدبیر ہو رہی تھی لیکن اوپر اللہ کی تدبیر ہو رہی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافر تدبیر کرتے ہیں لیکن جب تدبیر اور تقدیر کا ٹکراؤ ہوتا ہے، تدبیر اور تقدیر کا آمنا سامنا ہوتا ہے، پھر خوب سمجھے تدبیر غلط ہو جاتی ہے لیکن تقدیر غالب ہو جاتی ہے۔ تدبیر کرنے والے ناکام ہو جاتے ہیں، تقدیر کرنے والا ہمیشہ کامیاب رہا، کامیاب ہے اور کامیاب ہمیشہ رہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر اسی مسئلے کا ارشاد فرمایا ہے، اسی مسئلے کو ذکر کیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں وہ وقت بھی یاد کرو۔ اللہ میاں کون سا وقت؟ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس وقت مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے نبی کے خلاف، آپ کے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دار الندوہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر ایک جگہ مقرر تھی جسے دار الندوہ کہا جاتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ کے اندر لکھتے ہیں، مولانا ابراہیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ افضل المواعظ کے اندر لکھتے ہیں، ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بستان العارفین کے اندر لکھتے ہیں۔ کئی کتابوں کے حوالے ہیں، علماء کرام لکھتے ہیں دار الندوہ کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے، اب کسی نہ کسی بہانے اور طریقے کے معاملہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو یہاں سے ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ جیسے آپ اور میں کہتے ہیں نہ رہے گا نہ بانس نہ بجے گی بانسری، اب مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں جب محبوب حضور دنیا میں نہیں رہیں گے پھر دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اسلام کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ علماء کرام لکھتے ہیں دار الندوہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، عتبہ عتیبہ شیبہ بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑے کافر بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب سارے مشورہ کرنے لگے، ادھر سے مشورہ ہونے لگا، ادھر سے ابلیس، ادھر سے عزازیل، ادھر سے شیخ نجدی بدبخت بھی آ گیا، دروازے پہ دستک دی، اور ادھر سے علامہ فہمہ بنا ہوا ہے، جبہ لگایا ہوا ہے، سر کے اوپر بڑی پگڑی بھی باندھی ہوئی ہے، ہاتھ کے اندر تسبیح بھی لٹکائی ہوئی ہے، تسبیح بھی پڑھ رہا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں ہر تسبیح پڑھنے والا حقیقی پیر نہیں ہوتا، ہر جبہ پہننے والا حقیقی اللہ والا نہیں ہو سکتا، ہر بڑی دستار والا اور بڑی پگڑی اور امامہ باندھنے والا حقیقتاً اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں حقیقتاً بازے رونے والے جھوٹے بھی ہوتے ہیں، یوسف کریم کا واقعہ آپ نے سنا، اب وہی بھائی وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ باپ کے سامنے آتے ہیں، قرآن کریم کہہ رہا ہے وَجَاءُوا عِشَاءً، رات کا ٹائم ہے، عشاء کا ٹائم ہے، جب باپ کے سامنے یبکون رو بھی رہے ہیں، باپ پوچھتا ہے بیٹے کیا ہوا؟ کہتے ہیں ابو جی یوسف کو درندہ کھا گیا، یوسف کو جنگل کا بھیڑیا کھا گیا، تھے تو جھوٹے، خود حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا ہوا تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے ہر رونے والے کو سچا نہ سمجھو، ہر رونے والے کو حقیقی نہ سمجھو۔ حضرت حسین کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت حسین کو مارنے والے، قتل کرنے والے بھی وہی کوفی ہیں، شہید کرنے والے بھی وہی کوفی، اور سارا کچھ کرنے والے، ظلم کرنے والے بھی کوفی ہیں، تشدد کرنے والے بھی کوفی ہیں، قتل کرنے والے بھی کوفی
ہیں، لیکن جب انعام نہیں ملا پھر رونے والے بھی وہی کوفی ہیں۔ اس لیے اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے، حضور کا فرمان بھی یہی کہتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں دارالندوہ کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے، ایک کھڑا ہو گیا جس کا نام ابو البختری ہے۔ ابو البختری کہتا ہے میاں میرا مشورہ مانو۔ جی کیا مشورہ؟ کہتا ہے میرا مشورہ یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمرے میں بند کر دو۔ کفروا لیثبتوک، یثبت مانا کہ بند کر دینا، ایک علیحدہ کمرے کے اندر اسے بند کر دو، بس تھوڑا سا روشن دان رکھ دو، ایک سوراخ کھول دو، وہاں سے حضور کے پاس روٹی بھی پہنچاؤ، پانی بھی پہنچاؤ، جب کدھر جائیں گے نہیں، جب کدھر نکلیں گے بھی نہیں، تو یہاں پر معاذ اللہ مشرک کہتے ہیں کہ ختم ہو جائیں گے، یہاں پر آپ جو ہے نا دنیا سے چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے۔ لیکن ابو جہل ابو لہب بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ نجدی ابلیس بدبخت کہتے ہیں نہیں نہیں یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے، تیری یہ رائے غلط ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس محبوب کے جسم سے نکلنے والی خوشبو، اس محبوب کے چاہنے والے صحابہ وہ تو یہ کمرہ توڑ کر اپنے نبی کو نکال کر لے جائیں گے، تیری رائے غلط ہے، تیرا مشورہ غلط ہے۔ ابو جہل کہتے ہیں ہاں ہماری بھی یہی رائے ہے کہ اس نے غلط رائے دی، ہاں کوئی اور رائے دے۔ علماء کرام لکھتے ہیں ایک اور کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ میری رائے اور میرا مشورہ یہ ہے، او یخرجوک، اسے ایک اونٹ میں بٹھاؤ، اونٹ کے اوپر معاذ اللہ رسی سے باندھ دو، پھر اس اونٹ کو مکہ سے باہر بھگا دو۔ حضور کدھر چلے جائیں گے؟ اونٹ کدھر چلا جائے گا؟ معاذ اللہ حضور کو اونٹ کہیں پہ گرا دے گا، حضور ختم ہو جائیں گے۔ ابلیس شیطان کہتے ہیں میاں تیرا مشورہ بھی غلط ہے، حضور کو ماننے والے سامنے دیکھیں گے، آمنہ کے لال کے محافظ بہت ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بہت ہیں، تیری رائے بھی میں نہیں مانتا۔ اتنے کے اندر ابو جہل بدبخت بول پڑا، کہتا ہے کہ او یقتلوک، میری رائے اور میرا مشورہ یہ ہے، مکہ کے اندر جتنا قبیلے رہتے ہیں ہر قبیلے میں سے ایک طاقتور آدمی آ جائے، ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک تلوار دے دی جائے، سب مل کر حملہ کریں، یک بار کی حملہ کریں، معاذ اللہ حضور کو قتل کر دیں، حضور کو ختم کر دیں۔ پھر بنی ہاشم والے کھڑے ہوں گے، میاں ہمارے آدمی کو کس نے مارا؟ تو ہم سب مل کر کہیں گے سب نے مارا، لہذا قصاص تو لیں گے نہیں، دیت دینی پڑے گی، 100 اونٹ 200 اونٹ مل کر یہ اونٹ دے دیں گے اور حضور بھی ختم ہو جائے گا، ہماری جان بھی بچ جائے گی۔ علماء کرام لکھتے ہیں ادھر سے یہ مشورے ہو رہے ہیں، ادھر سے اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، جبرائیل جی رب العالمین جاؤ میرے محبوب کو ان سارے مشورے کی خبر دے دو، تیرے متعلق یہ مشورے ہو رہے ہیں۔ محبوب کے پاس جبرائیل آ گئے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں محبوب آپ کے خلاف تو مشورے بھی ہو گئے، آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بھی ہو گئے، آج رات، لہذا آج کی رات آپ جس بستر پر شکاشی کرتے ہیں، جہاں پر پہلے رات گزارتے ہیں اس جگہ پہ رات نہیں گزارنی، محبوب کدھر جانا ہے؟ جبرائیل فرماتے ہیں محبوب اللہ پاک فرماتے ہیں راتوں رات یہاں سے آپ نے ہجرت کر کے غار سور سے پھر مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے جانی ہے۔ بہت بڑا لمبا واقعہ ہے۔ محبوب آج رات جہاں پہلے آپ سوتے ہیں نا، اس جگہ رات کو قیام نہیں کرنا۔ کیوں؟ فرمایا کہ بہر اردا گرد کافر مشرک کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے مشورہ کر لیا ہے، آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دین کو پسند نہیں کرتے۔ پھر اب کہاں جانا ہے؟ محبوب آپ نے یہاں سے نکلنا ہے، اپنے ساتھی اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جانا ہے، پھر حضرت ابوبکر صدیق آپ کو جہاں لے جانا چاہیں گے وہ آگے لے جائیں گے، لیکن آج رات آپ نے یہاں پہ نہیں رہنا۔ جبرائیل بہر تو
کوئی سرنگ بھی نہیں ہے، اب میں ان سے کیسے نکلوں گا؟ تو رحمہ سے جواب ملا، میرے محبوب پریشان ہونے کی بات نہیں، اگر میں موسیٰ کو دریا پار کرا سکتا ہوں، اگر موسیٰ کے دشمن کو دریا میں غرق کر سکتا ہوں، اگر ابراہیم کو بچا سکتا ہوں چیخے نمرود سے، اگر ابراہیم کے دشمن نمرود کو ایک لنگڑے مچھر سے مروا سکتا ہوں، محبوب اگر یہ کام میں کر سکتا ہوں نا، تو پھر آپ اپنا یہ ذہن بنا لیجئے کہ انہی کے اندر میں سے آپ کو نکالنے کو نہیں جا سکتا۔ میں قادر مطلق ہوں، میرے سے کون پوچھنے والا ہے؟ ہاں ایک وظیفہ آپ کو دیتا ہوں، ایک وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں، آپ یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے اور آپ چلتے جائیں گے انشاءاللہ، کافر دیکھتے بھی رہیں گے اور اندھے بھی رہیں گے، بصیرت تو ہوگی لیکن بصارت نہیں ہوگی، اندر کی بصارت نہیں ہوگی، زہری آنکھیں ہوں گی، سارا کچھ ہوگا۔ کیا کرنا ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریٰ کے اندر کہ آواز ہے کہ میرے محبوب آپ نے ایک مٹھی مٹی کی بھر کر ان کافروں کی طرف بکھیر دو۔ اللہ میاں کافر بھی ادھر بھی کھڑے ہیں، ادھر بھی کھڑے ہیں، ادھر بھی کھڑے ہیں، ادھر بھی کھڑے ہیں، آپ کدھر کدھر مٹھی کے پھینکوں گا؟ آمنے سامنے ادھر کوئی دیے کہ گنے ادھر چھوڑے سے آواز ہے کہ میرے محبوب پھینکنا آپ کا کام ہے، کافروں کو اندھا کر دینا ہمارا کام۔ آپ ایک مٹھی مٹی کی پھینکے تو صحیح، اگر آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم کو ہم نے حکم دیا تھا، بیت اللہ بنایا، ایک پتھر بچا، جب اس کو مسئلہ پتھر ریزہ ریزہ ریت ہو گیا، ابراہیم کہتے ہیں اللہ یہ پتھر ہے، یہ ریت ہے، کیا کروں؟ فرمایا اس کو ہاتھ سے یوں بکھیر دو، جہاں پر یہ ذرے جائیں گے وہاں پر مسجد بنے گی۔ اب یہاں پر بھی کیسے آئے گے؟ اب ہند سندھ ہر طرف جہاں پر مسجد ہے وہاں پر یہ ذرہ کیسے پہنچ گیا؟ پہنچانے والے اللہ۔ اگر آپ کے دادا نے ایک مٹھی مٹی کی پھینکی تو ہم نے پوری روئے زمین کے اوپر مساجد قائم کرا دی۔ جب آپ ایک طرف خیر مٹی پھینکتے ہم سارے کافر بن جاتے۔ حضرات علماء کرام لکھتے ہیں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمین سے مٹھی بھر مٹی اٹھائی، اللہ میاں اب اس مٹی کے اوپر وظیفہ کیا پڑھوں؟ اللہ میاں اس کے اوپر میں نے دم بھی کرنا ہے، کیا کروں؟ آواز آئی کہ میرے محبوب ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک میں ہوتی ہے، دل ہوتا ہے، قلب ہوتا ہے۔ محبوب قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے، ہم آپ کو یہ وظیفہ دے رہے ہیں، محبوب آپ سورہ یاسین بھی پڑھتے جائیں، مٹی پہ دم بھی کرتے جائیں۔ جس وقت آپ نے پڑھا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب محبوب نے مٹی پھینکی ہم نے کافروں کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی، وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ہم نے کافروں کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ ہم نے کافروں کی آنکھوں پہ ایسے پردے ڈال دیے، کافروں کو ایسا اندھا کر دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ قرآن کریم کہتا ہے کافر آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں میاں ہمیں قدموں کی کسکساہٹ تو محسوس ہو رہی ہے، ایک کہتا ہے یار ادھر سے گزر رہا ہے، دوسرا کہتا ہے میاں ادھر سے گزر رہا ہے، لیکن کون دکھائے کہ کون محمد ہے، کون اللہ کے نبی ہیں؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کافر کھڑے کے کھڑے رہ گئے، آمنہ کے لال اندر سے نکل گئے، چلتے چلتے حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پر گئے، ادھر سے صبح جب ہوئی علماء لکھتے ہیں کافر بھاگتے آئے، دوڑتے آئے، میاں حضور باہر نہیں ہے،
چلو جائے بستر پر معاذاللہ قتل کر دیں، ختم کر دیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں جب بستر پہ آئے، بستر سے چادر ہٹائی، چادر وہی، بستر بھی وہی، لیکن صاحب بستر کوئی اور ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے آنکھ کھولی، وہ کہنے والے کافر کہتے میاں تو علی ہے، نبی کدھر چلا گیا؟ حضرت علی فرماتے جہاں جانا تھا چلے گئے ہیں، نہیں پتا تو صحیح کہاں چلے گئے؟ حضرت علی فرماتے مجھے یہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، آؤ یہ تمہاری امانتیں مجھے دے کر گئے ہیں، یہ تمہارا سونا بھی میرے پاس رکھ کر گئے ہیں، یہ تمہاری چاندی بھی میرے پاس رکھ کر گئے ہیں، لیکن دیکھیں مکہ والے آپ کو امانتی سمجھتے ہیں، مکہ والے آپ کو صادق کہتے تھے، امانت دار اور امین کہتے تھے، لیکن کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے امانتیں واپس کر دی۔ اب ادھر سے مشورہ ہوئے میاں پیچھا کرنا چاہیے، کہاں گئے ہوں گے؟ علماء کرام لکھتے ہیں اب پیچھے چلے، پاؤں کے نشانات دیکھتے دیکھتے چلتے رہے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر چل پڑے غار ثور کی طرف۔ چلتے چلتے جب غار ثور کے اوپر پہنچے، علماء کرام لکھتے ہیں راستے کے اندر سراقہ بن مالک ایک کافر اپنے گھوڑے پر آیا۔ ابو جہل نے انعام دینا تھا، جو معاذاللہ ابوبکر اور حضور کو تلاش کرے گا انعام ملے گا، جوڑا اور گھوڑا بھی ملے گا۔ انعام کی لالچ کے اندر پیچھے بھاگتا رہا، گھوڑے پر سوار رہا۔ علماء کرام لکھتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کانوں میں گھوڑے کے ٹاپو کی آواز سنی، آواز محسوس کی، پیچھے مڑ کر دیکھا سراقہ بن مالک نزدیک آ چکا تھا، چند تیروں کے فاصلے پر آ چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں محبوب پیچھے کافر پہنچ گیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والے ہاتھ بلند کر لیے۔ آمنہ کے لال فرماتے یا باری تعالیٰ اب آپ بھی ہمارے خیر خواہ بنیے، اللہ میاں جیسے آپ چاہیں ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہونا چاہیے۔ علماء کرام لکھتے ہیں آمنہ کے لال نے جب دعا کی اس سراقہ بن مالک کو پھر پیچھے جا کر دیکھا، پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں سراقہ کے گھوڑے کے سم، اس کے پاؤں اور قدم یہاں تک فرمایا کہ گھٹنوں تک زمین کے اندر گھس پڑے تھے، اور سراقہ بھی زمین پر گر گرا ہوا تھا۔ فوراً کہتے ہیں محبوب سمعنا اطعنا آمنا صدقنا، کسی کو آپ کا راز بتاؤں گا نہیں، کسی کو آپ کے متعلق خبر نہیں دوں گا، مہربانی کریں میرے حال پہ رحم فرمائیں، مہربانی کریں میرے لیے دعا کریں، میں ٹھیک ہو جاؤں، میرا گھوڑا ٹھیک ہو جائے۔ آمنہ کے لال نے دعا کی۔ علماء لکھتے ہیں حضرت سراقہ خود بھی ٹھیک ہو گئے، تابعی صحابی بھی بن گئے، حضرت کا گھوڑا بھی ٹھیک ہو گیا۔ پھر آمنہ کے لال نے فرمایا واپس چلا جا، کسی کو ہماری خبر بھی نہیں دے رہی۔ یہ واپس چلے گئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلتے چلتے اس غار ثور میں، اللہ آپ کو مجھے غار ثور میں جانے کی توفیق نصیب، اللہ آپ کو مجھے مکہ مکرمہ کی بہاریں نصیب فرمائے، مدینہ طیبہ کے نظارے نصیب فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کو بیت اللہ کا طواف نصیب فرمائے، مسجد نبوی کی نمازیں نصیب فرمائے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ ہیں، اس غار کے اندر 3 دن اور 3 راتیں، 3 دن 3 راتیں یہاں پر اسی غار کے اندر آپ سمجھیں، کافر آتے رہے حتیٰ کہ غار کے دہانے تک بھی پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یوں دیکھا، عبداللہ سمرقندی گستاخ العارفین کے اندر لکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق دیکھ کر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا یوں تو سامنے سے کافر کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ ابوبکر صدیق فرماتا ہے کہ محبوب دیکھے وہ تو سامنے ہے، اگر اس نے پاؤں کی طرف یوں دیکھا تو وہ ہمیں بھی دیکھ لے گا۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، صدیق تیرا کیا گمان ہے ہم دو کے متعلق کہ جن کا تیسرا محافظ خود خدا رہا، جن کا محافظ اللہ پاک ہو، تیرا کیا گمان ہے؟ علماء لکھتے ہیں
اب کافر دیکھ تو رہے ہیں، آنکھیں تو ہیں، بصارت، عربی میں بصارت، آنکھیں تو ہیں، بصیرت، لیکن دل کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کے ہوش بھی ختم ہو گئے۔ پھر ایک جو ہے نا کبوتری نے وہاں پر ڈالا، مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے۔ یہ سارا واقعہ ہے قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، سب کچھ دیتا ہوں نے کہا اگر حضور اندر غیر ہوتے پھر یہ جالا کیسے ہوتے؟ مکڑی نے جالا تن دیا، لہٰذا یہاں سے میرا جانے کا راستہ نہیں۔ تو یہ پھر وہاں سے واپس چلے گئے۔ محبوب 3 دن 3 راتیں یہاں پر رہتے رہے۔ اب کیا کھایا کیا پیا؟ علماء لکھتے ہیں عبداللہ بن عبیرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے، یہ بکریاں اس پہاڑ کے آس پاس چرایا کرتے تھے، اسے پتا تھا محبوب یہاں پر ہیں، تو پھر فرمایا کہ یہ شام کو آتے بکریوں کا دودھ دھوتے، دودھ نکال کر ابو بکر صدیق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے رہے۔ آمنہ کے بعد یہ دودھ بھی پیتے رہے، وہاں پر آپ نے زندگی بھی گزاری ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نے علماء نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں محبوب مجھے پیاس لگی ہے، غار کے اندر ہیں، پیاس لگی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صدیق غار کے دہانے پہ جا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تیرے لیے شراب طہورا، جنت کی ایک پانی کی نہر لے کر چلے۔ ابو بکر کو بھونکنے والوں کو یہ بتا دو کہ صدیق اکبر کی کہ یہ شان ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو پیاس لگتی ہے تو اللہ جنت سے پانی غار ثور میں پہنچا، اللہ جنت کی نہر غار ثور میں پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جو مقام ملا ہے، ابو بکر صدیق سے مانتے محبوب پیاس لگی ہے، میں جبرائیل تیرے لیے انتظار میں ہے۔ جو وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں نے پانی کو دیکھا سفید سے زیادہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ جب میں نے پانی پیا تو مجھے خوب ہی مزہ آیا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں دوسرے دن غلط رہنے لگی، پیاس لگی، میں غلط میں پھر چلا گیا، میں نے کہا پھر بھی نہیں لگی، تو نہیں واپس آیا۔ محبوب کل تو نہر رہی تو جبرائیل آیا تھا، آج میں نہر میں چل رہی ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیکھ یہ تیرے لیے نہیں آتا، یہ تو میرے لیے آتا، یہ تو میرے لیے آئے ہیں۔ جب آپ نے مجھے کہا میں نے اللہ سے درخواست کی تھی، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا۔ جب کافر یہاں پر پہنچے، جب کافر یہاں پر آئے، صدیق نے فرمایا کہ محبوب اگر یہ آ بھی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اب غار کے 2 سوراخ ہیں نا، آپ نے دیکھے ہوں گے، ایک طرف سے داخل ہوتے دوسرے طرف سے جاری کے آپ نکلتے ہیں نا، اب ادھر سے وہ ہے، آپ محبوب اگر یہ آ گئے تو پھر آپ نے علماء سے یہ بات سنی، آپ نے فرمایا کہ صدیق دوسری طرف دیکھو۔ حضرت صدیق فرماتے جب میں نے دوسری طرف دیکھا تو مجھے ایک دریا نظر آیا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا اے صدیق اگر یہ ادھر سے داخل ہوں گے تو ہم ادھر سے چلے جائیں، ان کے ہاتھ میں آنے والے ہم نہیں ہیں۔ فاللہ خیر حافظا، اللہ تیرا بھی محافظ ہے، اللہ میرا بھی محافظ ہے، اللہ دونوں کی حفاظت اللہ کرنا ہے۔ تو بقیہ تفصیل حضرت ابو بکر صدیق کیونکہ اس سفر ہجرت کے 2 حصے ہیں، نمبر 1 مکہ سے لے کر غار ثور تک، پھر غار ثور سے لے کر مدینہ طیبہ تک، تو مکہ سے لے کر غار ثور تک سنا ہے، اور جہاں سے لے کر مدینہ طیبہ تک آمنہ کے لال یہاں سے کیسے نکلے، آگے آپ کا رہبر کون بنا، آپ ام معبد کی بکریوں کا دودھ کیسے نکالا، اب جب مدینہ والوں نے دیکھا آپ کا استقبال کیسے کیا، اس کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ خالص سچی محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان اور ان کے مقام کو سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی بھی